चलो सीखे कुरान, चलो सीखे कुरान, चलो सीखे कुरान, चलो सीखे कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे व मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला फैज़ान इल्म कुरान में आपको मरहबा कहते हैं। इस सिलसिले में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत के साथ साथ मश्क करवाई जाती है। उन आयात की जिन आयात की तिलावत होती है उन्हीं आयात की मश्क करवाई जाती है और क़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना सिखाया जाता है। और कुरान पाक सीखने और सिखाने वालों की तो क्या शान है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और कुरान पाक तिलावत करने वालों की भी क्या शान है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमान, मन क़रअ हरफन मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, जो किताबुल्लाह का एक हर्फ तिलावत करता है अल्लाह ताला उसे एक ऐसी नेकी अता फरमाता है जो नेकी 10 नेकियों के बराबर है। अल्लाहु अकबर। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। गोया जिसने इन हरूफ की तिलावत की अल्लाह ताला उसको 30 नेकियां अता फरमाता है। आज के सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सूरह कुरैश को शामिल करेंगे। ये कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतों में से दूसरी सूरत है। यूँ समझिए कि आखिरी 9वीं सूरत है। और इसकी तिलावत और इसकी मश्क का एक मकसद ये है कि जहाँ नमाज में बकसरत इस सूरत की तिलावत की जाती है, क्योंकि छोटी है, याद करना आसान और अल्फाजों के एतबार से इसको याद करना, इसको हिफ्ज़ करना आसान, बल्कि सारा का सारा कुरान पाक याद करना आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इसे याद करने के लिए आसान बनाया, है कोई इसे याद करने वाला। तो अल्लाह ताला हमें इसको समझने की, याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मगर इस सूरत को मुंतख़िब करने का मकसद ये है कि आखिरी 10 सूरतें नमाज में अक्सर इनकी तिलावत की जाती है। हमारे बच्चों को, बड़ों को ये सूरतें याद होती हैं, लेकिन आया हमें ये सूरतें जो याद हैं वो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ याद हैं या हम कहीं गलती करते हैं। अच्छों को मैंने इन सूरतों में गलती करते सुना है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें गलतियों से महफूज फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब इस सूरह पाक की तिलावत होगी और इन अल्फाज की, इन नज़्म क़ुरानी की मश्क करेंगे तो इंशाअल्लाह अगर कोई गलती हुई तो वो दूर हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफ़ि क़ुरैशिन ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूഇन व आमनहुम मिन खौफ़। सूरह कुरैश की 4 आयतों की तिलावत आपने सुनी और ये सूरह मुबारक 4 आयतों पर ही मुश्तमिल है। पहली आयत में ही लफ्ज़ कुरैश है और इस सूरह मुबारक का नाम भी सूरह कुरैश है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश के हवाले से, ये जो कबीला है मक्का मुकर्रमा में सुकूनत पजीर कबीला, जिस कबीले में मेरे आका सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई, उस कुरैशी कबीले का ज़िक्र इस सूरह मुबारक में फ़रमाया है। लिहाजा इस सूरत को सूरह कुरैश कहा जाता है।
اس صورت کا اختتامی لفظ خوف ہے، وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ یہ سورہ مبارکہ بیان کیا جاتا ہے کہ خوف سے امان کے لیے بھی اس سورہ مبارکہ کا ورد کیا جاتا ہے۔ جیسے جب آدمی کو یہ محسوس ہو، خوف محسوس ہو، ڈر لگ رہا ہو، تو سورہ قریش پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لے گا تو انشاءاللہ عز و جل خوف سے امان نصیب ہوگی، اسے ڈر نہیں لگے گا۔ اب جیسا ڈر اگر ایک بار بھی پڑھنے سے افاقہ ہو جاتا ہے، 3 بار پڑھ لے تو اور اچھی بات ہے، 7 بار پڑھ کے اپنے آپ پر دم کر لے تو سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے خوف سے امان نصیب فرمائے۔ ہاں، وہ خوف نصیب فرمائے جو خوف ہماری شریعت کو مطلوب ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا خوف، کہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف بہرحال ہونا چاہیے۔ اور رب کریم عز و جل کا خوف وہ خوف ہے جو باقی تمام خوفوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ آئیے ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے تلاوت قرآن کے بعد ہم ان الفاظ کی مشق کرتے ہیں، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لإیلاف قریش، لإیلاف قریش، لئی حمزہ یا زیر ای، لام کھڑا زبر لا، لإیلا، لام کو بھی اتنا ہی کھینچیں گے جتنا حمزہ کے ساتھ جب یا کو ملانے سے یا مدہ بن رہا ہے، تو دونوں کو برابر مقدار میں کھینچیں گے۔ لإیلاف قریش۔ ویسے را یا زبر رئی اور شین ساکن اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر وقف کریں، اگر وقف نہ کریں، لإیلاف قریش ایلافہم، جب قریشن کہیں گے تو را یا زبر رئی یہ حروف لین میں سے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے جب زبر ہو تو وہاں یا لین ہوتا ہے، حروف لین میں سے یا لین۔ اور یہاں شین 2 زیر شن پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ اگلا جو حرف ہے وہ حمزہ ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہو تو وہاں غنہ نہیں ہوگا۔ لإیلاف قریش ایلافہم، ای کھڑی زیر ہے اتنا ہی کھینچیں گے، اور لام کھڑا زبر لا، ایلا دونوں برابر کھینچے گا۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء، رحلۃ الشتاء والصیف، والصیف، رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہاں ہم نے شتائی پر چونکہ مد ہے لہٰذا ہم نے اس کو کھینچا ہے، کیونکہ مد جہاں ہو وہاں کھینچا جاتا ہے، اور مد کی 6 قسمیں ہیں، اور مد کا معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا۔ مد کے دراصل 2 سبب ہیں، 2 وجہیں ایسی ہیں جہاں مد جس کی وجہ سے کھینچا جاتا ہے، 2 اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے کھینچا جاتا ہے، اور وہ 2 سبب ہیں۔ نمبر 1 پہلا جو سبب ہے وہ ہے حمزہ، اور دوسرا جو سبب ہے وہ ہے سکون، یعنی کوئی کلمہ ساکن ہو اس وجہ سے کھینچا جا رہا ہوتا ہے، یا پھر کسی کلمے میں حمزہ ہو تو وہاں حمزہ کی وجہ سے کھینچا جا رہا ہوتا ہے۔ مد کی 6 اقسام ہیں، جس میں سے پہلی 2 قسمیں آج کے سبق میں آپ سمجھیں گے۔ پہلی 2 قسمیں ہیں مد متصل اور مد منفصل۔ مد متصل، ان کے نام یاد کر لیجئے، میرے ساتھ دہرائیے، مد متصل، مد منفصل، مد متصل، مد منفصل، مد متصل، مد منفصل۔ مد متصل کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حروف مدہ ہوں جو آپ کو پہلے بیان کیے گئے، الف، واو اور یا، یہ حروف مدہ ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو واو مدہ، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو یا مدہ۔ حروف مدہ سے پہلے جب زبر، زیر اور پیش آتے ہیں تو وہاں کھینچا جاتا ہے، مگر 1 الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے، زیادہ نہیں کھینچا جاتا۔ لیکن اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو تو وہ مد متصل ہوگا، وہ کیا کہلائے گا؟ مد متصل کہلائے گا۔ اور اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل کہلائے گا۔ منفصل جدا، متصل ملا ہوا،
تو حمزہ اسی کلمے میں تو متصل، اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو منفصل۔ دونوں کو مد متصل اور مد منفصل دونوں کو کتنا کھینچنا ہے؟ 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کی مثال، مد متصل کی مثال جیسے جاء، اور مد منفصل کی مثال جیسے فی انفسکم، فی انفسکم۔ تو مد متصل اور مد منفصل آج کے سبق میں ہم نے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق بخشے، اور جہاں یہ مد آئے اسے کھینچنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ مد متصل عمومی طور پر لمبا مد جو ہے لگایا جاتا ہے، اور مد منفصل میں عمومی طور پر چھوٹا مد استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شتائی، یہاں دیکھیے تا الف زبر تا، یہ ہو گیا الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے شتائی، حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں مد متصل ہے، بڑا والا مد لگا ہوا ہے جو شکلاً بڑا ہے، اسے 2، 2.5، 3، 4 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ رحلۃ الشتاء، رحلۃ الشتاء، یہاں جو مد کا سبب بن رہا ہے وہ یہ حمزہ ہے، جو کھینچنے کی وجہ بن رہی ہے وہ یہ حمزہ ہے۔ والصیف، والصیف، اور اگر ملا کر پڑھیں تو والصیفی۔ جب حروف لین کے بعد اگر ساکن کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں بھی مد ہوتا ہے، وہ مد کی وہ قسم ہوتی ہے جو ہم آپ کو اگلے اسباق میں بیان کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر فا کو ساکن کریں گے تو دیکھیے مد کی کیفیت بنے گی، والصیف، تھوڑا سا کھنچ رہا ہے، لیکن اگر اس کے نیچے زیر لگا دیں والصیفی تو اب کوئی مد کی صورت نہیں بنے گی، کیونکہ جب یا لین کے بعد یا واو لین کے بعد، حروف لین کے بعد جب سکون آتا ہے، کوئی حرف ساکن آتا ہے تو وہاں بھی مد کی صورت بنتی ہے، جو ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے اسباق میں بیان کریں گے۔ یہاں اگر آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو نہ کھینچیں، اور اگر وقف کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا کھینچ لیں۔ والصیف، فَلْيَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُدُوا رب، رب، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ البیت، بیت جو ہے یہ قرآن پاک میں کم و بیش 27 ٹائم، 27 یا اس سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے بیت کا لفظ۔ پڑھنے میں تو بڑا آسان ہے، درمیان میں حرف لین یا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، لہٰذا اس کو ہم بیت نہیں کہیں گے لیکن بیت پڑھیں گے۔ بیت، بیتی، بیتا، بیتو، بیتی، یہاں پڑھیں گے بیتی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، ملانے کی صورت میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، أَطْعَمَهُمْ، طا حروف قلقلہ میں سے قاف، طا، با، جیم، دال، تو طا حروف قلقلہ میں سے، لہٰذا آواز میں جنبش پیدا ہوگی۔ أَطْعَمَهُمْ مِن جُوعٍ وَآمَنَهُمْ، من جوع وآمنهم، جوع، عین کے نیچے 2 زیر ہے اور آگے واو مشدد ہے۔ من جوع، من پر غنہ کرنے کی وجہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے لہٰذا غنہ ہوگا۔ من جوع، اور عین 2 زیر، عین کے بعد تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، اور حروف یرملون میں سے اگر 2 حروف کے علاوہ بقیہ 4 حروف آ جائیں، را اور لام کے علاوہ بقیہ 4 میں سے کوئی آ جائے تو غنہ ہوتا ہے، ادغام بھی ہوتا ہے اور غنہ بھی ہوتا ہے۔ من جوع وآمنهم، وآمنهم من خوف، میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، ادغام شفوی میم ساکن کا قاعدہ، وآمنهم غنہ،
من خوف، من خوف یہاں غنہ نہیں ہے، حروف حلقے میں سے اظہار کا قاعدہ ہے۔ من خوف وآمنہم من خوف، لفظ خوف یہ قرآن پاک میں کم و بیش 21 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہاں بھی واو لین ہے، خا واو زبر خو، یہ واو لین نرمی سے پڑھیں گے، اور جب فا ساکن ہو جائے گا وقف کی وجہ سے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں مد کی صورت بنے گی، اور اگر خوفن پڑھیں گے تو پھر مد کی صورت نہیں بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے انداز میں سورہ قریش کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہم نے یہ انداز دیکھا ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ قریش کی تلاوت فرماتے ہیں کہ سورہ قریش یہ خوف سے امان دیتی ہے، تو ہمیں بھی اپنی عادت بنانی چاہیے، بزرگوں کے طریقے کو اپنانا چاہیے، ہم بھی کھانے کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ قریش کی تلاوت کریں، مگر تلاوت تبھی کریں گے جب یاد ہوگی، اور یاد ہونی چاہیے مگر صحیح تلفظ کے ساتھ، اچھے تلفظ اور صحیح تلفظ بیان کیے گئے۔ اگر پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یاد بھی رہیں گے، اور اس پر اللہ کی رحمت سے ثواب بھی ملے گا۔ سورہ قریش کی تلاوت کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے قرآنی واقعہ، تو آئیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک قرآنی واقعہ سناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہوا کہ کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنے گھر سے نکل کر سوکھے ہوئے درخت سے جا کر ٹیک لگا لینا، اور اللہ تبارک و تعالی کا وہاں قرب میں نہر جاری کر دینا، اور اس سوکھے درخت کا پھلدار ہو جانا اور کھجوروں کا گرنا، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا اس سے طاقت حاصل کرنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، پیدائش کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا خوف اپنی جگہ برقرار ہے۔ یہ خوف کہ قوم والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور کس طرح مجھ پر جو ہے وہ تہمت لگائیں گے۔ آپ اسی کیفیت میں تھی کہ آپ جب بنی اسرائیل کی بستی میں جب تشریف لائیں تو قوم نے آپ پر بدکاری کی تہمت لگائی، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے مریم تم نے یہ بہت برا کام کیا، حالانکہ تمہارے والدین میں کوئی خرابی نہیں تھی، اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، بغیر شوہر کے تمہارے لڑکا کیسے ہو گیا؟ جب قوم نے بہت زیادہ طعنہ زنی کی اور بدگوئی کی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا خود تو خاموش رہیں، مگر ارشاد فرمایا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ لوگ الزام لگا رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ گویا کہ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کچھ اپنی صفائی میں نہیں کہتی، ہاتھ میں بچہ ہے جس کا باپ نہیں ہے، اور کہتی ہیں کہ اسی بچے سے پوچھ لو۔ تو لوگ ہنسنے لگے کہ یہ بچہ کیسے بات کرے گا، یہ تو ابھی گود کا بچہ ہے، یہ کس طریقے سے اپنی صفائی میں کچھ بیان کر سکتا ہے۔ ابھی یہ بات جاری ہی تھی کہ گود میں موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خوبصورت تقریر فرمائی، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ گود کا بچہ جس نے فصیح زبان میں ایک خوبصورت تقریر فرمائی اور کہا قال انی عبد اللہ، فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں، واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں، وبرا بوالدتی، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ قوم یہ
دیکھ کر کہ گود کا بچہ اس طریقے سے کلام کر رہا ہے حیران رہ گئی، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور ان کی والدہ، ان کی کرامت اور عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں بیان فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی پہلی تقریر کر رہے ہیں، گود میں موجود ہیں، جو بات کر رہے ہیں، اگر ان پر غور کریں تو کتنا زبردست مفہوم دیا۔ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، کوئی مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہے، کوئی مجھے خدا نہ کہے۔ سب سے پہلا جو واعظ فرمایا، اس کا جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں اور نہ ہی خدا کا بیٹا ہوں۔ کیونکہ بعد میں یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو خدا کا بیٹا کہا اور خدا کے 3 حصے کر کر اور آپ کو جزء خدا بنانے کی لوگوں نے کوشش کی اور فاسد عقیدہ رکھا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اگر ابتدائی کلمات کو دیکھ لیا جائے تو ان تمام عقائد باطلہ کا رد موجود ہے۔ پھر دوسری بات، اپنی نبوت کا اقرار کیا اور اپنی رسالت کا اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا۔ اور پھر اس کے بعد نماز اور روزہ کی طرف توجہ دلائی اور والدہ کے ساتھ احسان کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توجہ دلائی، اور آخر کار سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا اپنے آپ پر، کیونکہ خود نبی ہیں، خود رسول ہیں۔ فرماتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے عقائد باطلہ کا رد موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کی بات قرآن پاک میں ان آیات میں سورہ مریم کی آیت نمبر 33 میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل اور فہم نصیب فرمائے اور ہمیں قرآنی واقعات سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ادب قرآن میں سے ہمیں حصہ نصیب کرے۔ ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے قرآنی ادب سے متعلق ادب قرآن، جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے ویسے تو بہت سے آداب ہیں، لیکن چند یا ان میں سے کوئی ایک ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، جیسا کہ پچھلے دروس میں بھی بیان کیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذہن سے بات نکل جاتی ہے، یا کچھ نئے لوگ وہ سلسلے میں شامل ہوتے ہیں جو پچھلے سلسلے میں شامل نہیں تھے۔ تو ایک بہت ہی اہم بات، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم 2، 4، 5، 10 قرآن ختم کر لیں۔ کچھ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو بیچارے ایک بھی قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ تو دونوں کو یہی عرض کروں گا کہ اگرچہ 5 یا 10 قرآن پڑھیں، لیکن ہونا وہ چاہیے کہ جو صحیح مخارج کے ساتھ ہو، جس میں ترتیل ہو۔ ترتیل نہ ہو تو بے شک حدر ہو، لیکن مخارج درست ہونے چاہیے۔ اور قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں تو اس کی بات ہی اور ہے، غلطی کے امکانات کم سے کم رہ جاتے ہیں۔ رب کریم عمل کی توفیق نصیب کرے۔ اچھے ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ذہن بنے گا، یہ ذہن ملے گا کہ قرآن پاک اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے، اور وہ پڑھنے کا انداز بھی مدنی ماحول سے جب آپ قریب رہیں گے تو اس انداز پر عمل پیرا ہونے کی بھی سعادت ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، ماہ مبارک کی برکتوں میں سے حصہ نصیب کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔